हम अपने घर से पहले दिन घर छोड़ता है ना, वो जब पहले दिन वाली परेशानी होती ना, वो आज के दिन पूरी होती है। मैं सबसे पहले मैं इनका मशकूर हूँ कि मुझ जैसे तालिब इल्म को इन्होंने ये शहादत बख्शी कि उलमा के भरे हुए मजमे में मैं आपके सामने हाजिर हूँ और चंद एक बातें अर्ज करने वाला हूँ। शब बारात के हवाले से आप तवील अरसे से और तवील वक्त से कुछ गुफ्तगू सुनते हुए जा रहे हैं, लेकिन एक दो पॉइंट मैं आपकी बारगाह में रखूंगा। मुझसे कबल बुजुर्ग बड़ी ही इल्मी नुकात पेश कर रहे थे, शायद वो इल्मी नुकात बयान करने की वजह से आप समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए आप खामोश बैठे हुए थे। मैं कोशिश करूंगा कि आप बोले मेरे साथ। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मैं फरमान पढ़ने जा रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि नबी के रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि वो इस रात आसमाने दुनिया पर मुखातिब होता है और फरमाता है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे। ये आपने जुमला काफी देर से सुनते आ रहे हैं ना कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे। मगर मैं आपको एक हिकायत सुनाता हुआ आगे जाऊंगा। एक बादशाह वक्त ने ऐलान किया कि कल जो मेरी बारगाह में सबसे कबल आएगा, जो आके मेरे दरबार से ले गया वो उसी का, जो आके ले गया वो उसी का। हर बंदा घर जाके इस ताब में है कि कब रात खत्म हो, रात की तरीकी जाए, सुबह की पोंख फूटे और सुबह की जो रोशनाई है वो आए और हम बारगाहे बादशियत में जाकर जो दिल आए वो ले आए। किसी का दिल किसी चीज पर है और किसी का दिल किस चीज पर है, ये इरादे लेकर सो नहीं रहे बल्कि इंतजार में बैठे। सो नहीं रहे, सुबह शादी का वक्त हुआ, लोग जोग पर जोग बादशाह वक्त की बारगाह में हाजिर हुए। कोई सोना और जोहरात उठा रहा है तो कोई बादशाह के महल्लात की कलीसों को उठा रहा है तो कोई किसी चीज को उठा रहा है। मगर एक कमजोर शख्स अपनी खुंडी हिलाते हुए बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। कोई क्या उठा रहा है और कोई क्या उठा रहा है, मगर इस बादशाह के इस कमजोर बुजुर्ग की बारगाह में आने वाला किसी चीज की तरफ बिरुख नहीं करता। आकर बादशाह की कंधे पे हाथ रख देता है, कहता बादशाह तूने ऐलान किया था जो कोई आके मेरी बारगाह से ले गया, मैं तेरे कंधे पे हाथ रखता हूँ, आज के बाद तू मेरा है, आज के बाद तू मेरा है। तवज्जो करिएगा, किसी ने जोहरात उठाए तब तक चलेंगे जब तक जोहरात बाकी चल जाएगा। किसी ने सोना उठाया जब तक सोना है, जिंदगी का गुजर बसर अच्छा चल जाएगा। जब तक मालो मता इकट्ठा किया हुआ खर्च ना होगा तब तक काम चलता रहेगा। पर वो बंदा बड़ा सियाना था, उसने बादशाही वक्त के कांधे पे हाथ रख के कह दिया जब तक तेरी बादशाही नहीं खत्म होगी मेरी भी नहीं। जो कुछ बादशाह का है वही कुछ आज के बाद मेरा है। ऐ जामिया मस्जिद हसन बिलाल में आने वालों, आओ माफी जरूर मांगो, रिज़्क़ का सवाल जरूर करो, अपनी तरक्की के सवालात करो, मगर अपने रब तक बुलंदी तो हासिल करो ना यार, अपने रब की महबूबियत तो भी हासिल करो ना यार, अपने रब को अपना तो बनाओ ना यार, अपने भूखे हुए रब को तो मनाओ ना आज। अगर तेरा रब मान गया तो फिर कभी किसी चीज की बात नहीं होगी। मेरे बंदे मांगो मुझसे, क्या मांगते हो? तो हमने क्या मांगना है, बोलो क्या मांगना है? कि ऐसी गल करती थी कि तुम्हारे खिलाफ दे उलट दे मुतजाद है, ऐसा तो नहीं किते। हाँ मांगो, जो दिल आए मांगो, क्यों वो आज दे रहा है, बल्कि आज नहीं वो तो हर रात देता है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, है कोई मत बख्शिश मंगन वाले ताई अति खुला है दरवाजा। हमेशा रब तो ये पुकार करता है कि आओ मांगो, मगर आज जरा पैकेट लंबा हो गया है, आज फ्री डेटा मिल गया है, आज जिसका चार्जर जिसकी बैटरी चार्जर नहीं भी है
وہ بھی اپنی بیٹری کو چارج کر کے اللہ کے حضور آئے. بیٹری چارجر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو بھی آئے, اگر کوئی قرض دار بھی ہے تو بھی آئے صحیح, جو بھی تمنا لے کے آئے گا پوری ہوتی چلی جائے گی. آج یہ پیکج مغرب سے شروع ہو چکا ہے اور یہ رہے گا کب تک؟ جو صبح صادق تک رہے گا. ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے؟ ہمارے نوجوان بیچارے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی بن گئے, بڑی اعلیٰ ڈگری حاصل کر لی, بلکہ دفاتر میں سفارشوں کے ساتھ ساتھ بڑی رقمیں بھی جمع کروا دی, مگر ابھی تک درخواست منظور نہیں ہوئی, ابھی تک آواز نہیں آئی کہ تمہاری درخواست قبول ہو چکی ہے, آؤ انٹرویو کے لیے. بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, ایک اپلائی کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا, اپلائی پہ اپلائی کرتے جا رہے ہیں, مگر مقدر کی بات ہے اتنا پڑھ کے بھی ہم تھک چکے ہیں. اب پہلی زندگی پڑھائیوں میں گزر گئی اور دوسری اپلائیوں میں گزر جائے گی. پہلی زندگی پڑھائیوں میں, دوسری اپلائیوں میں, تو آؤ نا پھر آج ایسی بارگاہ میں ایک درخواست نہ لکھ دے جہاں سے کبھی رد ہوتی ہی نہیں ہے. آؤ نا پھر آج ایک درخواست رب کی بارگاہ میں لکھے, اللہ ہم تھک چکے ہیں, ہم ہار چکے ہیں ان دنیا داروں سے, یہ تو بیچارے پاپی اپنے پیٹ کے خود پوچھے ہیں, ہمیں انہوں نے نوکری کیا دینی ہے, یہ تو پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دو, مالک ہم اتنے دے کے بھی ساری زندگی اپنی روزی اور رزق کو اس طرح سے کھائیں گے. وہ تو رشوت سے کمائی گئی ہوئی نوکری, حاصل کی ہوئی نوکری ہے. اللہ ہم ایسی نوکری سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. مالک آج تو تو کہہ رہا ہے, اب مالک کے حضور درخواست لکھتے ہیں, اللہ آج کی اس رات کی برکت سے تو ہمیں اپنی غیبانہ رزق سے عطا فرما, اپنے خزانوں سے ہمیں حصہ دار فرما. اگر اس خزانے سے کم بھی مل جائے مگر ملتا بابر اس خزانے سے کم بھی مل جائے تو اس پر شکر کرو. اگر شکر کر لیا تو اللہ فرماتا ہوں تو مجھے اور زیادہ دے. پھر اللہ فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا, تو پھر آؤ نا ایسی توبہ نہ کرے جو فجر تک ٹوٹے نہ بلکہ ہمیشہ سلامت رہے. حضرت امام اعظم سیدی ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے نا ایک باڈی گارڈ کو رکھا اور کہا یار رات کو کوئی بھی پہرے دار نہیں رکتا, تو ایسا کر رات کو رک جا. ٹھیک ہے بادشاہ, میں رات کو ڈیوٹی کرتا ہوں, میں نے تو ڈیوٹی کرنی. نوکر کی نخرہ کی, میں نوکر ہوں, خادم ہوں, میں رات کو نوکری کروں گا, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بادشاہ بہت خوش ہو گیا, کہتا یار اگلے دن منتیں کر کے رہ گیا, اس بیچارے کو ایک ہی بار کہا کتنی خوشی سے نوکری قبول کر رہا ہے. کہا چل پھر تجھے اسی محل میں, میں بادشاہی کے محل میں تجھے رہائش بھی دیتا ہوں, آج سے تیرا میڈیکل بھی فری, تیرے بال بچوں کا یہاں سے کھانا بھی فری. بادشاہ نے بڑے الاؤنسمنٹ دیے, بڑی سہولیات دی. اگر بادشاہ وقت کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو رات کو ڈیوٹی کر رہا ہے دراصل میری خاطر نہیں, یہ تو میری پولیس پہ عاشق ہے اس لیے رات کو پہنا دے رہا ہے, بتاؤ اس کے ساتھ بھی کیا سلوک کرے گا, کیا سلوک کرے گا؟ وہ ایک ایسا سلوک کرے گا اس کے 2 اور 4 ٹکڑے کر کے شاید اپنے دربار کے کتے کو بھی نہ ڈالے کہ تجھے میں نے اتنی سہولیات دی, تو میری خاطر نہیں بلکہ میری پولیس کی خاطر رہ رہا ہے. تو پھر اگر ہم ساری رات اللہ کی خاطر جاگے, توبہ استغفار کی خاطر جاگے اور صبح اپنی دکان پر بیٹھ کے وہی قسم اٹھائے, قسم سے میں نے یہ 11,000 کا خریدا ہے اور اسی میں ہی آپ کا دے رہا ہوں, تو کیا یہ رات کی توبہ کا ثمر تو نہ ملا؟ اگر ہم نے صبح بھی اپنا مال قسم سے ہی بیچنا ہے کہ قسم ہے میں نے یہ رات 11,000 کا مال خریدا ہے اور 11,000 کے بدلے میں ہی آپ کو دے رہا ہوں, تو کہا فرماتے کبھی بھی اپنی
مال کی خریداری کی رقم نہ بتاؤ، خریداری کی رقم نہ بتاؤ، کیونکہ اس پر جھوٹ شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ساری رات جاگے ہم تو وہی صبح ہم نے دکان پر بیٹھ کے پانی میں یا پھر دودھ میں پانی پانی نہیں پانے سے پانی سے دودھ پانے، اگر پھر وہی ملاوٹ کی ہم نے تو ہماری رات کا ثمر کب پھر ملے گا؟ اب بات ذمہ، یہ کوئی رات ہم رسمن نہیں جاگ رہے، یہ کوئی رات ہم حکایتن نہیں جاگ رہے، بلکہ یہ رات ہم حقیقتاً جاگ رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں توبہ کی توفیق دے ہی دی، ہم تیری چوکھٹ پہ آ ہی گئے، اگر تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں تو ہمیں خالی نہ چھوڑ، ایسا بنا کے بیچ کے پھر تیری بارگاہ سے کبھی بھی منہ نہ پھیرے۔ حسن بصری علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس گلی سے جانے کو اللہ نے روک دیا ہو اس گلی میں کبھی جائے گا، اور جس جگہ میں اللہ حاضری کی طلب کرے، حاضری کا حکم فرمائے، وہاں کہیں غیر حاضری۔ یہ ہے شب برات، یہ ہے ہمارا جو بھی جاگنے کا مقصد، ہمارا سارا عشاء سے لے کر اب تک جو جاگنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو زبان سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے اس کو دل میں تسلیم کر کے جائے کہ اللہ آئندہ جان تو جا سکتی ہے، آئندہ ایک وقت کا کھانا تو ترک کیا جا سکتا ہے، مگر ملامت میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اے اللہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا اگرچہ تیری جانب سے فرض ہے، مگر بیٹا اگر تو عطا کرنے والا ہے، بیٹی اگر تو عطا کرنے والا ہے تو پھر رزق بھی تو تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب کوئی اولاد کی باری ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ کی دین ہے، اللہ کے بندے جب اولاد اللہ کی دین ہے تو پھر رزق اللہ کی دین نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی دین ہے۔ آگے آج ہم نے اس رات اپنے رزق کو پاکیزہ کرنا ہے اور ایسا بن کے اس مسجد سے نکلنا ہے کہ آئندہ سال ہم گناہوں کی بخشش کے لیے نہ آئے بلکہ درجات کی بلندی کے لیے آئے۔ میرا موضوع ساتھ باقی ہے۔ قبلہ علی صاحب حافظ غلام عباس نعیمی صاحب کو میں مبارکباد دوں گا، ان کو تو مبارک ہے ہی ہے، پر میری مبارک ان کے انتظامیہ کو ہے، میری مبارک ان کے مساجد کے نواسیوں کو ہے، میری مبارک ان کے اہل خانہ کو ہے۔ کیوں؟ ان کو تو مبارک اللہ کے رسول نے دی کہ ہم کیا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب طالب علم گھر سے رخصت ہوتا ہے علم کے لیے تو بلوں میں چوٹیاں اور دریاؤں میں مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، اگر وہ اسی سفر میں علم حاصل کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے تو وہ شہید ہے، اگر وہ پڑھ جائے اور پڑھ کر عالم بن جائے تو پھر وہ خود تو جنت جائے ہی نہیں جائے گا، مگر 70 ایسے افراد کو بھی جنت لے کے جائیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ حضرت امام اعظم سیدی ابو حنیفہ کے شاگرد کا نام ہے حضرت امام محمد۔ حضرت امام اعظم سیدی ابو حنیفہ کے شاگرد کا نام ہے حضرت امام محمد۔ آپ کو ملے کہا بیٹا ذرا علم دین حاصل کر، اتنا پڑھ کہ تو زمانے کا امام بن جائے۔ کہا استاد پڑھ کے کیا کرنا ہے، لوگ مدد تو کرتے نہیں، استاد پڑھ کے کیا کرنا ہے، لوگ قدر تو کرتے نہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹے تمہیں قدر کی خاطر پڑھنا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے پڑھ۔ ذہن سازی کی، پڑھنا شروع کر دیا۔ امام صاحب کی ایک دن جوتی مبارک ٹوٹ گئی، فرمایا جا اس کو سلوا کے لا۔ کیا بولتے ہیں اس کو جو جوتیاں گانٹتا ہے، بخاری بولتے ہیں گانا، پنجابی میں موچی کہتے ہیں۔ موچی کے پاس آیا، کہا بھی یہ میرے استاد صاحب کی جوتی ہے، اس کو ذرا سلائی لگا۔ کہا کتنے درہم لگیں گے، لے تاکہ میں تیری جوتی سلائی کر دوں۔ کہا میرے پاس درہم نہیں ہے، استاد سے مانگتا، اچھا نہیں لگا، میں شاگرد ہوں، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو اجرت دے سکوں، ایسا کر تجھے قرآن میں سنا دوں، ایسا کر تجھے قرآن میں سنا دوں، تو اس کی بس میری جوتی سلائی کر دیں۔ کہا چل نکل جا، جہاں تیرا قرآن سن کے تو جوتی سلائی کرے وہاں جا، یہاں تجھے اجرت چاہیے، درہم و دینار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نکل۔ ٹھیک ہے،
واپس آیا کچھ دیر سوچا کہا حضرت کی پہلی بار کام کی دیکھا ہے اگر جوتی سلائی نہ ہوئی تو بات ذرا مناسب سی نہیں ہے. واپس آئے کہا حضرت ایسا کر جوتی سی دے مجھے اس جوتی سلائی کے بدلے ایک حدیث نہ سنا دوں. کہا تجھے میں نے آگے بھی بھیجا تھا نکل جا مجھے قرآن کی سورت یا حدیث کی طلب نہیں ہے کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا بیچارہ. کہا مجھے تو اجرت چاہیے اگر اجرت ہے تو دے دے ورنہ تیری سلائی میں نہیں کر سکتا. روتا ہوا امام صاحب کے پاس آیا کہا حضرت جی تم کہتے ہو پڑھ لو اتنی دیر ہوگی پڑھتے پڑھتے اس پڑھائی کے بدلے تو ایک موچی نے جھوٹی کی سلائی کر کے دی اور ہم کیا کریں گے. کہا بیٹے تو غم نہ کر پریشان نہ ہو ایسا کر کے ایک لال ہے موتی ہے اس کو لے جا اور موچی کو کہ میرے امام صاحب کے پاس درہم و دینار نہیں اس لال کے بدلے جھوٹی سلائی کر دو. پھر آیا آپ کے رس کی حضرت یہ جوتی اس لال کے بدلے سی دو. کہا اس موتی کے بدلے میں نہیں سی سکتا بھی کیا اب اگر تو آیا تو حالات خراب ہو جائیں گے تیرا کوئی نقصان ہو گیا تو ذمہ دار خود ہوگا اب دوبارہ تم نہیں آنا جانا سے چلے گا. واپس آیا کیا حضور وہ موتی کے بدلے میں جوتی سلائی نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا ایسا کر اس موتی کو پکڑ اس بازار میں چلا جا جہاں سنار رہتے ہیں کسی ایک کو پوچھنا یہ میں نے سیل کرنا ہے یہ میں نے سیل کرنا ہے سیل ہو جائے گا. ایک ضربے میں بٹھایا کہا یہ لال جو ہے موتی اس کو میں نے سیل کرنا ہے اس کو خرید لو گے. کہا چھوڑ خرید کو لے کے پہلے بیٹھ بتا چائے پیے گا پانی پیے گا کھانا کھائے گا. کہا میں نے کچھ نہیں کھانا مجھے اپنے استاد کا حکم ہے میں نے جلد از جلد واپس جانا ہے. کہا بیٹے دل لین قسمت کی بات پانی تو پیتا تھا. کہا نہیں رک جا بھی پانی لے کے آؤ شاگردوں کو بولا پانی پلایا. کہا اتنی رقم دوں گا. کہا نہیں کم ہے. کہا کم ہے. اگلی دکان پہ گیا اس سے زیادہ 20,000 درہم لگے. کہا یہ بھی کم ہے. امام صاحب کا یہ شہزادہ شاگرد خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا کے بارگاہ جب استاذی میں آیا کہا استاذی ابھی اس کو سیل نہیں کیا تو میں خوب پیٹ بھر کے کھا بھی آیا ہوں اور پی بھی آیا ہوں. آپ بتائے موچی نے تو اس کے بدلے جھوٹی بھی نہیں سلائی کر کے دی. آپ نے فرمایا بیٹے اس موتی کی قیمت زرگر جانتا ہے نہ کہ موچی جانتا ہے اور علم کی فضیلت اور علم کی قدر علم والے جانتے ہیں جاہل نہیں جانتے ہیں. علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. تو یہ قاری صاحب کو ماشاءاللہ مستحق ہے ہی ہے اور آپ بھی لوگ قدر والے ہیں آپ بھی عزت والے ہیں آپ بھی شان والے ہیں. آپ کو میرا دونوں ہاتھوں سے سلام کہ آپ نے یہ دستار بندی کی تقریب کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہم قدردانوں کی قدر کرنے والے ہیں اور جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ خود بھی قدردان ہوتے ہیں. آپ